अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इन दिनों लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग का राज है, लेकिन सिंध के बाद बलूचिस्तान में जो नई सियासी हवा चलने वाली है वो नून लीग के मुवाफिक दिखाई दे रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कल क्वेटा जा रहे हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर बाप पार्टी के अकाबरीन मियाँ साहब की क़यादत पर एतमाद का इजहार करेंगे। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले ही फरमा चुके हैं कि वो नून लीग के करीब हैं, और इस सिलसिले में मियाँ साहब का आज रब्ता भी हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से, और मुलाकात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। इसके साथ साथ नून लीग की कुर्बत में काफ लीग भी अब गिरफ्तार हो चुकी है, और ये भी खबरें हैं कि नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए चश्मे माँ रोशन दिल माशात की पॉलिसी अपना ली और अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के इस चलन पर हैरान है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर परेशान भी है। लेकिन एक परेशानी नवाज शरीफ साहब की भी है कि आखिर उन्हें लाडला क्यों कहा जा रहा है और इस तासुर को ज़ायल कैसे किया जाए। क्या तारीख अपने आप को दोहरा रही है? नून लीग जिन इक़दामात को माजी में गलत समझती थी, आज चूंकि वो उसके हक में हो रहे हैं तो वो उन्हें जायज़ भी करार दे रही है। वोट को क्या ऐसे इज्जत दी जाती है? इंतखाबात की तारीख पर तो चूंकि हम सबको अब यकीन है कि 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन क्या इन इंतखाबात के नताइज पर कौम को भी यकीन होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ को हम देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम ही चलाने नहीं दी जा रही, तो फिर इन इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात नहीं उठेंगे। इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून मुसलसल इत्तेहाद कर रही है सियासी जमातों के साथ। पहले हमने सिंध में देखा, अब बलूचिस्तान जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। जो इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है वो किसके खिलाफ है? देखिए, मेरा ख्याल है इत्तेहाद बेसिकली वो एक तरीके से उन्हें ये अंदाज़ा है कि पोस्ट इलेक्शन तो अलाइंस करना ही है, और पोस्ट इलेक्शन अलाइंस ज़ाहिर है वो पार्टी उसी वक्त सोच रही होती है जब उन्हें अंदाज़ा होता है। और नॉर्मली पाकिस्तान में 2 ही ओकेजन ऐसे रहे हैं जब किसी एक जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी आई। एक 70s में हमने देखा और एक हमने देखा 97 में। उसके अलावा मोर और लेस जो हमने देखा है वो अलाइंस बनते हैं, अलाइंसेस बनते हैं। और गालिबन इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के जो जहन में है वो ये कि चूँकि पीपल्स पार्टी का मामला अभी तक सेटल्ड नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, अगर इलेक्शन के बाद बनती भी है तो जी। लेकिन वो ये ज़रूर चाह रहे हैं कि उसके अलावा जो बाकी इत्तेहादी हैं वो उनके साथ जुड़ जाएं, और इसीलिए वो कल बलूचिस्तान भी जा रहे हैं। और आपको याद है कि बलूचिस्तान से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2018 में। जी जी। वहाँ उनका रिवाइवल, वहाँ उनका एक मुस्लिम लीग के अलावा जो इत्तेहादी बन सकते हैं उनमें नेशनल पार्टी है डॉक्टर मालिक की, और BNP मैंगल से भी उनका इत्तेहाद हो सकता है, तो वहाँ वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ जो है, यहाँ उनके पास सिंध के अंदर बड़ा लिमिटेड उनके पास ऑप्शंस हैं। एक फंक्शनल लीग है या GDA है, और एक MQM है। MQM माजी के मुकाबले में आज उतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद है कि 2018, क्योंकि PTI का जो इस वक्त पॉलिटिकल स्पेस है वो PTI का बज़ाहिर लगता नहीं है कि PTI को पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है। तो अगर पॉलिटिकल स्पेस उनको नहीं मिलता तो उसके नतीजे में MQM को ये तवक्को है कि वो कम से कम कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। और PMLN के साथ MQM के नुक्ता नज़र से कि चूँकि अगर PMLN की मरकज़ में हुकूमत बनती है तो उन्हें वफाकी हुकूमत की ज़रूरत होगी। तो ये बताइए कि जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद अगर PMLN बनाती है तो इससे वाकई पीपल्स पार्टी को डैमेज होगा सिंध में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी बहुत बड़ी बेसिक सी वजह है, बल्कि पीपल्स पार्टी तो अब अर्बन सिंध में फोकस कर रही है। वो रूरल सिंध की हद तक उन्होंने काफ़ी हद तक जो है अपने जो भी जहाँ भी उनको ये लग रहा था कि सूरत हाल कुछ सीटें उनकी निकल सकती हैं, उसको भी उन्होंने जो है वो उन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। और काफ़ी हद तक जैसे गौस बख्श मेहर भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, अली गौर मेहर भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, कुछ और भी आने वाले हफ्तों में पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो GDA जो है वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में वो GDA को ले आएंगे। इसी तरीके से वो शहर कराची में इस वक्त उनके पास
میئر کراچی کی سیٹ ہے. اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ کم سے کم 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ان کے پاس ہیں. اور وہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ باقی پارٹیاں ان کے نزدیک بکھری ہوئی ہیں, ایم کیو ایم کی حالت بری ہے, پی ٹی آئی کی صورتحال خراب ہے, جماعت اسلامی اس طرح ان کی جو کانسٹیٹنسیز ہیں اس میں اس طرح جماعت اسلامی کا ووٹ بینک نہیں ہے. تو وہ جو فوکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی یہ 5 نشستیں تو ڈر ہی لیں گے, باقی 2 اور 3 نشستیں اور حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر انہیں 7 سے 8 نشستیں مل گئیں تو وہ ایک ریکارڈ وکٹری ہوگی جو کراچی میں اس سے پہلے کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی. اچھا مظہر بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے لیے تو فضا سازگار ہے, راستہ ہموار ہے, یہ جو کچھ وہ اتحاد کی ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کر رہی ہے دراصل الیکشن کو لیجٹمیسی دینے کے لیے ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیجٹمیسی بھی اس کو میسر آ جائے؟ دیکھیں مالک اس کے علاوہ بھی ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب پر بہت تنقید ہو سکتی ہے لیکن ان کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ جس طرح بلوچستان میں انہوں نے جس وقت ڈاکٹر مالک کو اور نیشنل پارٹی کو حکومت دی, مسلم لیگ نون بڑی پوزیشن میں تھی کہ وہ خود اپنا وزیر اعلیٰ لاتے اس میں, لیکن انہوں نے ایک قوم پرست جماعت کو جو ہے وہ حکومت میں اپنے ساتھ ملایا اور ان کو وزارت اعلیٰ بھی دی. وہ الگ بات ہے کہ کیونکہ ثناء اللہ زہری صاحب خوش نہیں تھے اس ارینجمنٹ سے, لیکن لہٰذا اس میں فیصلہ ہوا کہ 2.5 سال دیں گے. اسی طریقے سے ایون 97 میں جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی تو انہوں نے سندھ میں جو ہے وہ پیپلز ایم کیو ایم کے ساتھ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملایا. تو وہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس کمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے, وہ چونکہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ ہو, ہماری پارٹیاں چونکہ بہت اس وقت لنگوسٹک انداز میں دیکھی جاتی ہیں, تو یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پنجاب کی ذمہ داری زیادہ ہے اور بہتر ہے کہ اگر ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں تب بھی ہم دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں تاکہ ایک فیڈریشن کا تاثر جو ہے نا زیادہ مضبوط. اچھا مظہر عباس صاحب, گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کی جانب سے اندیا دیا گیا کہ قومی حکومت بنائی جائے گی. کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی اس قومی حکومت کا حصہ ہوں گے؟ واٹ ڈو یو سی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو اوپن ہے. پیپلز پارٹی سے اگر یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس الیکشن کے بعد مذاکرات تو ہوں گے پیپلز پارٹی سے. یہ تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ہی زرداری صاحب سے ملاقات ہو جائے, جس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی الیکشن کے بعد تو ہوں گے. اصل چیز پی ٹی آئی کی شکل کیا بنتی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے دیکھنے میں. یہ بات خاصی حد تک اب نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یا ان کے حمایت یافتہ لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی. وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر جو لوگ جن کو ٹکٹ ملتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے نامینیشن بھرتے ہیں, ان کے پاس اتنے پولنگ ایجنٹس وغیرہ ان کے پاس, یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی ابھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل اس الیکشن میں کیا ہوگا. لیکن اگر ہم پی ٹی آئی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں اور اس کو نشستیں بھی مل جاتی ہیں اس میں, تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی سولو پوزیشن میں تو کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی. لہٰذا ان کے لیے 2 ہی آپشن ہوں گے کہ یا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں, اور اپوزیشن میں وہ پچھلے اس وقت جو صورتحال ہے پچھلے تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, تو کیا ان کے لوگ اپوزیشن میں بیٹھنے کو پریفر کریں گے, یا وہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے اگر ان کو آفر دی تو وہ ان سے مذاکرات کریں گے. بہت قبل از وقت ہے اس بات کو کرنا, لیکن پی ٹی آئی اس وقت جو ہے ایک خاصی سیاسی طور پہ خاصی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. تو جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے الیکشن کا, جو بھی اس کے نتائج ہوں, تو مطلب ہے کیا آپ اس کو 2018 کے پیمانے پر ہی صحیح, اس پیمانے پر آپ اس کو فری اینڈ فیئر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دیا جائے گا, لیکن کیا ہم صرف یہ کہہ کے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا تو حکومت تو بن جائے گی؟ پھر آپ الیکشن پر کوشچن کرتے رہیں, 2018 پہ ہم آج تک کوشچن کر رہے ہیں, 2013 پہ کوشچن ہوتا رہا, لیکن حکومت چلتی رہی. اصل چیز یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے بڑی سیاسی غلطی ہو گئی وہ تو ظاہر اب ماضی کا حصہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکل کر, لیکن پی ٹی آئی
تو یہ بہت اور مطلب ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں. کیونکہ دیکھیں الیکشن کا بائیکاٹ دو صورت میں کامیاب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ سیاسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوں, اور یا یہ کہ ووٹر بڑی تعداد میں نہ نکلیں اور بالکل جس طرح ایم کیو ایم کراچی میں بائیکاٹ کیا 93 میں تو مشکل سے 5% ووٹ پڑا. تو یا تو آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ ووٹر نکلے نہیں اور آپ کی کیمپین کے نتیجے میں جو الیکشنز جو ہے وہ بالکل سوالیہ نشان بن جائے کہ جی 5 سے 10% ووٹ پڑا ہے اور اس الیکشن کو کون مانے گا. لیکن 85 والا تجربہ اگر ہم دیکھیں ایم آر ڈی کا, تو انہوں نے بائیکاٹ تو کیا لیکن 40% کے قریب ووٹ پڑا, تو وہ بائیکاٹ جو ہے وہ بیکار گیا. پی ٹی آئی کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ وہ ہے, لیکن میرا خیال ہے اگر انہیں کہیں بھی اسپیس ملتی ہے تو انہیں الیکشن میں ضرور جانا چاہیے. مظہر عباس صاحب, اس وقت صورتحال کچھ مختلف نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, سیاسی جماعتیں الیکشن کا بائیکاٹ کریں نہ کریں, اگر پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا گیا تو لوگوں کی طرف سے جو ریاکشن آ رہا ہے اس سے لگتا ہے لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے. نہیں, وہ پھر دیکھنا ہے نا کہ بائیکاٹ دیکھیں نا, یا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ بائیکاٹ کریں تو پھر بائیکاٹ ایسا ہو کہ بائیکاٹ نظر آئے, پھر شہر بیلٹ پھر پولنگ اسٹیشن سنسان نظر آئیں. وہ اس لیے مجھے اس چیز کا امکان کم لگتا ہے کیونکہ بہرحال باقی دیگر جماعتیں اور تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ جو بائیکاٹ میں حصہ لے گا, تو دیگر جماعتوں کا بھی کے پاس بھی تو ووٹر تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 70% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ سیاسی طور پہ تحریک چلائیں, اس میں ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سزائیں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیسفل پولیٹیکل موومنٹ چلائیں, الیکشن سے پہلے چلائیں, الیکشن کے دن چلائیں, الیکشن کے بعد چلائیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا پہلا آپشن تو غالباً وہ سوچ بھی یہی رہے کہ وہ ہر صورت میں الیکشن میں جائیں, اور وہ بہتر آپشن ہے. ایک اگینسٹ آل آڈز جانا ہوگا ان کو, کس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اس وقت جو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں جو لوگ بظاہر نظر آتے ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہے جن کا کوئی بہت سیاسی پس منظر نہیں ہے. کچھ بہت ہی پرانے لوگ ہیں, حامد خان ٹائپ کے لوگ ہیں, یا بالکل ایک نئے لوگ ہیں, شعیب شاہین ٹائپ کے لوگ ہیں. تو وہ کس حد تک اپنی پارٹی کو آرگنائز کر پائیں گے ساری جگہوں پہ, کیونکہ دیکھیں الیکشن تو بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. ایک کانسٹیٹنسی, ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے کو کتنے پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, کتنے انہیں آرگنائزرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ووٹر ووٹ ڈالنے تو آئے گا, لیکن اس کے لیے کیا چیزیں پولنگ ادھر بیٹھنا, ساری چیزیں تو ایک لمبی ایکسرسائز ہے. ابھی وقت ہے, اور پی ٹی آئی کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پلس کیا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ان کو اسپیس نہیں مل رہی ہے, اور وہ اسپیس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو, دیگر جماعتوں کو مل رہی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا بناتی ہے. مظہر صاحب, اتحاد کر کے اب جو حکومت بنائی جائے گی, اور ان حالات میں ہمارے سامنے ہیں جو حالات ہیں, ان حالات میں جو حکومت بنے گی, آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مستحکم ہوگی, کتنی با اختیار ہوگی؟ دیکھیں اختیار تو اتنا ہی ہوگا جتنا ہماری یہاں سویلین حکومتوں کے پاس ہوتا ہے, شاید اس سے بھی کم ہو. معاشی پہلے ہم پہلے ہم فورن منسٹری یا سیکیورٹی معاملات دوسروں کے حوالے کر دیا کرتے تھے جو ہمارے مختصر حلقے ہیں. اب شاید فائنینس بھی انہی کے پاس ہو, انہی کی اس سے ہو چلے, تو گورنمنٹ تو ویک ہوگی جو بھی ہوگی. اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن کے وقت پہ اور الیکشن کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ کتنی افیکٹو اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جی, اور کس حد تک پولیٹیکل موبلائزیشن جو ہے اپنی کر پاتی ہے. کیونکہ یہ صرف الیکشن جو ہے وہ صرف ان جماعتوں کے لیے ہی کافی نہیں ہوتا جو برسر اقتدار آ رہی ہوں, ان کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوں. اور اپوزیشن میں ظاہر ہے اور بھی جماعتیں ہوں گی, تو کیا پی ٹی آئی ان جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ ایکسرسائز شروع کر سکتی ہے؟ اب بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جا کے ان جماعتوں سے بات کرنی چاہیے جو سابقہ اتحادی رہے ہیں ان کے. دیکھیں ان کے رویوں میں کتنی تبدیلی ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس تو اسی طرح ہوتا ہے. پی ٹی آئی آئسولیشن میں اور سولو انداز میں اگر چیزیں آگے بڑھائیں گی
تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس طریقے سے اس طرح کامیابی، سیاسی طور پہ کامیابی نہ مل سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، نواز شریف صاحب اب بلوچستان جا رہے ہیں، پہلے سندھ میں اتحاد ہو گیا، بلوچستان میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں. واقعی اتحاد کی ضرورت ہے میاں صاحب کو؟ میرا نہیں خیال، یہ میاں صاحب کی گریس ہے کہ وہ اتحاد کر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کے لیے فضا بھی سازگار ہے، موسم بھی درست ہے، ان کے لیے ووٹ اور الیکشن محض ایک تکلف کا نام ہے. ان کے اور وزارت عظمیٰ کی کرسی کے درمیان محض ایک تکلف ہے، ایک فارمیلٹی ہے. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن جو ہے اس کا ووٹوں سے کوئی لینا دینا نہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف الیکشن جیتنا ہے، اور وہ بھی اس کو خود زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس کا راستہ تو نگران حکومت نے ہموار کر رکھا ہے، نگران حکومتوں نے بلوچستان میں بھی ہموار کر رہی ہیں، اس کے لیے راستہ خیبر پختونخوا میں بھی کریں گی تھوڑا بہت، اور یہاں پر پنجاب میں تو ماشاءاللہ اور اس پر میاں صاحب پریشان بھی ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے لاڈلا نہ کہا جائے. پریشان بھی ہیں. نہیں کہتے، ہم انہیں کہتے ہیں آپ بڑے محترم ہیں، آپ بڑے محتشم ہیں، اور آپ کو الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ تشریف لائے ہیں، اب آپ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اچھا، آج بلاول صاحب خطاب کر رہے تھے تھر پارکر میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کو عوام رد کر دے گی. کس بنا پر؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ اس سے تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ تحریک انصاف کو کام کرنے کی اجازت ہوگی تو عوام کو رد کرے گی نا. بھائی الیکشن میں ہوگی، الیکشن میں کوئی اپنا بندہ کھڑا کرے گی، اپنی کیمپین چلائے گی، اور اس کے بعد پھر ووٹ اسے نہیں پڑے گا، تو پھر ہم کہیں گے نا کہ یہ جماعت جو ہے وہ الیکشن میں رد کر دی گئی ہے. اس سے پہلے ہی اگر الیکشن میں رد کرنا ہے تو بلاول صاحب کو پتا ہے کیسے رد ہونا ہے، کیونکہ بلاول صاحب کو بھی کچھ سہولیات وہ تو خود بھی پریشان ہے نا. نہیں، اتنے نہیں ہیں، انہیں بھی کچھ سہولیات میسر ہیں، وہ ساری سہولیات میسر نہیں، بس اصل مسئلہ یہ. اچھا، یہ نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اس سے ہم بیسیکلی کیا مراد لیں؟ دیکھیے، نون لیگ سے آپ اس سے یہ مراد لیں کہ نون لیگ کس کس کو ایم این اے بنوانا چاہتی ہے، اچھا، اور کس کو وہ ایم پی کے قابل سمجھتی ہے، بس یہ فیصلہ کرنا. اچھا جی، اچھا، یہ اسے بھی لوگوں کی ضرورت ہے نا. اب ظاہر ہے اسمبلی میں 266 سیٹیں ہیں جس میں براہ راست الیکشن ہونا ہے، تو 266 میں سے کچھ لوگ ایسے تو رکھنے چاہیے نا کہ بھائی ان کو تو ہم نے ایم این اے بنوانا ہے اور ان کا صرف نام دینا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ان کو ایم پی اے بنوانا ہے اور باقیوں کا صرف نام دینا ہے. اچھا، تو وہ اس کے لیے لاٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے، قرآن اندازی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے خالی نام بھی دیے جا سکتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میاں صاحب اگر اتحاد کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، تو یہ بڑھتے ہوئے روابط تو خوش آئند بھی ہو سکتے. کیوں تنقید کی جا رہی ہے میاں صاحب پر؟ کیونکہ دیکھیں، اگر سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے بڑھیں گے، سیاسی ہم آہنگی بڑھے گی، جس کی اس وقت ہماری سیاست کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو کیوں میاں صاحب کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو پہلے عظمیٰ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آہنگی کس کے درمیان ضروری ہے. ہم آہنگی مخالف قوتوں کے درمیان ضروری ہوتی ہے نا. جو ایک ہی سائیڈ کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی، ان کو آپس میں ہم آہنگی کیا کرنی، آرکیسٹرا بنانا. ہماری سیاست میں بھی اس وقت ہم آہنگی کی تو ضرورت ہے. آرکیسٹرا میں اور ہم آہنگی میں فرق ہوتا ہے. اچھا، ایک طرف پورا آرکیسٹرا جنوری، معاف کیجئے گا، پچھلے سال اپریل 2022 سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس آرکیسٹرا میں کسی کا ایک کردار ہے، وہ کوئی وائلن بجائے گا، کوئی سارنگی بجائے گا، کوئی طبلہ بجائے گا، کوئی ڈرم بجائے گا، اور کوئی اس میں لیڈ سنگر ہوگا. اس وقت اس آرکیسٹرا میں لیڈ سنگر کی جو حیثیت ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے دوسرا کردار ادا کرنا ہے. اور بعض جو بالکل نو آموز موسیقار ہوتے ہیں نا، انہیں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ڈفلی دے کے سائیڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بوقت ضرورت صرف ٹن کرتے ہیں. تو وہ کچھ لوگ اس طرح پہ ہوں گے کہ وہ سائیڈ پہ کھڑے بالکل ایک ہلکا ہلکا جل ترنگ بجا رہے ہوں گے. تو دیکھیں، یہ آرکیسٹرا میں ہم آہنگی تو ہے آلریڈی. ہم آہنگی تو مخالف اور متحارب قوتوں کے درمیان ہوتی ہے. اس طرح کی ہم آہنگی کی کوئی کوشش جو ہے وہ تو پاکستان، یعنی اگر پی ٹی آئی سے رابطہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم آہنگی. بات ہی یہ ہے، یہ سب ایک ہے. کیا ایک نہیں تھا پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت؟ کیا ایک نہیں تھی؟ بالکل ایک تھی نا. اور کیا 2 صوبوں میں الیکشن کسی پی ایم ایل این نے روکا یا پوری سب جماعتوں نے مل کے روکا؟ سب جماعتوں نے مل کے روکا. دستور کا مذاق کس نے اڑایا؟ سب جماعتوں نے مل کے اڑایا یا ان میں سے کسی ایک جماعت نے اڑایا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بھائی راستہ روکنا ہے تحریک انصاف کا، اس کے لیے اب بالکل اتحاد بننا چاہیے. پولیٹیکل اتحاد بنتے رہتے ہیں. یہ جو سارے اتحاد ہیں یہ کیوں ہے؟ کیوں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ہینڈل نہیں ہو پا رہی. اب حالانکہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں،
تو پی ٹی آئی ہینڈل ہو نہ ہو, پی ٹی آئی ہینڈل نہیں ہو پا رہی, عوام ہینڈل نہیں ہو پا رہی ابھی. دیکھیے اصل بات تو یہ ہے, وہ جو اصل بات ہے کہ میاں اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہمارے وزیر اعظم, اچھا, اور انہیں کسی اور تردد کی ضرورت. آپ نے مظہر عباس صاحب سے سوال کیا کہ اس صورتحال میں جو الیکشن ہوگا اگر ہم اسے 2018 کے پیمانے پر رکھ کر دیکھیں تو کتنا شفاف ہوگا, کتنا صاف ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خورشید شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو حکومت زبردستی کی لائی جائے گی وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد کیا ہم مزید بحران دیکھیں گے یا سچویشن سٹیبلٹی کی طرف جائے گی؟ جب بھی ہوتا ہے, جب بھی الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہو تو بحران پیدا ہوتا ہے, حکومت نہیں بنتی. ٹھیک ہے, آپ 1977 کا الیکشن دیکھ لیجیے, اس میں کیا ہوا تھا. 1977 کے الیکشن میں جو حکومتی پارٹی تھی, جو اس کیس میں پیپلز پارٹی تھی, اس نے باقی جماعتوں کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو اس وقت نگران حکومتیں تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی. مطلب اس نے بڑے پیمانے پہ ریگنگ تو جو ہوئی سو ہوئی, کینڈیڈیٹس ہی نہیں کھڑے ہونے دیے. تو جب کینڈیڈیٹس ہی نہیں کھڑے ہونے دیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا کرائسس نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے بعد کرائسس پیدا ہوگا. آپ تھوڑے دن اس کو لٹکا سکتے ہیں, تھوڑے دن بعد آگے پیچھے جا سکتی ہے, لیکن وہ کرائسس پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس الیکشن میں آپ اپنے ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دور رکھیں گے, اس الیکشن سے دور رکھیں گے, تو دنیا کا اس پہ بھروسہ کیا ہوگا؟ تو کیا دنیا سے ڈیل نہیں کرنی؟ بالکل. جب دنیا سے ہمارے وہ لیڈر ڈیل کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں دنیا کو پتا ہوگا کہ یہ کیسے تشریف لائے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے؟ بہت سارے سوالات. تو آپ اور ہمارے ماضی میں تجربات بھی تو دیکھیے. ماضی میں ہمارے پاس ظفر اللہ جمالی بھی وزیر اعظم تھے, چودھری شجاعت حسین بھی وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز بھی وزیر اعظم تھے. کون ڈیل کرتا تھا ان سے؟ پوری دنیا میں بس یہ جاتے تھے اور آتے تھے. ٹھیک ہے, یہی صورتحال ہے اب بھی. تو لہٰذا پاکستان کی جو مقبول قیادت ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے گی تو دنیا کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں کریں گے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے حوالے. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ نے بطور نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی ذمہ داریاں سنبھالی اور ان کی کابینہ نے بھی آج حلف اٹھا لیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کی نامزدگی سابق وزیر اعلیٰ اعظم خان کے انتقال کے باعث عمل میں لائی گئی. تاہم اس حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا گیا اس پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ رخصت ہونے والی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف نے کس قانون کے تحت دوسری بار نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کی. نگران حکومت کے عہدیدار کے انتقال کی صورت میں آرٹیکل 224A خاموش ہے, تو پھر اس کی تشریح سپریم کورٹ کے کرنے کی بجائے گورنر نے کیوں کی اور کس حیثیت سے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق قائد حزب اختلاف کو مشاورت کرنے کا کہا؟ ایسی صورت میں جب سابق وزیر اعلیٰ محمود خان تحریک انصاف کو بھی خیر بات کہہ چکے ہیں. بہرحال تحریک انصاف اب اس معاملے پر عدالت جاری ہے, جبکہ عوامی نیشنل پارٹی بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے. ہم بات کریں گے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر محمد دلشاد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. قمر دلشاد صاحب, جس طریقہ کار سے نگران وزیر اعلیٰ صاحب کی تقرری عمل میں لائی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے طریقہ کار؟ نہیں, پہلے تو ہمیں بھی حیرانگی ہوئی تھی کہ جناب چونکہ آئین کا آرٹیکل 224 اور 224 جو ہے وہ سائلنٹ ہے, تو اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ممکن ہے, ہمارا تمام چینلوں پہ میں نے 25-30 انٹرویو دیے, ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ممکن ہے کہ یہ جو معاملہ جو ہے وہ سینٹ طے کرے گی, سینٹ میں آ جائے گا. چونکہ جب ملک کی قومی اسمبلی تحریک ہو گئی ہے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد, تو سینٹ تو فعال ہے اور سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود ہے, وہاں یہ بیٹھ کے مشاورت کریں گے. لیکن لیڈر آف دا ہاؤس کی تقرری سینٹ میں وہ بھی تو متنازع ہے نا, اس پر بھی تو اعتراضات ہیں. نہیں, وہ تو ہمیں متنازع تو سارا پاکستانی متنازع ہے, اور متنازع تو کوئی ہے ہی نہیں جو بغیر متنازع نہ ہو. وہ تو اس کو جائیں, اس پر بات نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کوئی ادارہ متنازع, ہر ادارے, میڈیا, تمام ادارے, عدالتیں, الیکشن کمیشن تمام متنازع ہو چکے ہیں. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے تھا؟ کمیشن کا صاحب ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ممکن ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کرتے تو وہ کوئی نہ کوئی ان کو راستہ دکھاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ آئین سائلنٹ ہے اور آئین میں آرٹیکل 224 اور 224A میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے,
तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब रजा रुबानी साहब आईनी इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन थे तो उनको ये जहन पे नहीं रहता, सियासतदान तो 100 साल के तरमीमें सोचता है क्या करता है, क्या होने वाला है। उनको नजर नहीं आ रहा था कि जनाब मैं 18वीं अमेंडमेंट कर रहा हूँ, 18वीं तरमीमी आ गई, तो इसमें तो 224 में किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई इस्तीफा भी दे सकता है, नाराज होकर हुकूमत छोड़ भी सकता है, उसके बाद क्या रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया उसके अंदर। ये तो टाइम की जो 18वीं अमेंडमेंट बनाने वालों की गलती है, उन्होंने चलिए वो तो गलती है, लेकिन दस्तूर की जो मंशा है वो तो ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के, जो हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आपस में बैठ के तय कर लें। ज़ाहिर है उसमें एक की सरबराही वज़ीर आला करता है और दूसरे की सरबराही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। इस केस में प्रॉब्लम यह हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी छोड़ चुका है वज़ीर आला और फिर उससे मशवरा किया जा रहा है। उसूली तौर पर तो पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा होना चाहिए। यह है दस्तूर की मंशा। दस्तूर की मंशा में तो आपने ही पढ़ा, मैंने भी बड़ा गौर किया, देखा सब कुछ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये भी हो रही थी, ये जो आइन का जो आर्टिकल 267 है में लिखा हुआ अगर कोई हो जाए, आइन साइलेंट हो जाए और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी पैदा हो जाए तो उसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान अपना रोल अदा कर सकता है, वो डिस्क्रिपेंसी दूर कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ये आर्टिकल 267 में। तो हमारा ये ख्याल था कि शायद इसको आर्टिकल 267 के तहत प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो उसमें रिमूव करें, लेकिन वो दोनों ने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने कहा जी हमारा तो यह है कि चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन वो गौहरी साहब थे और इसी तरह लीडर ऑफ दी हाउस थे महमूद खान थे, तो उन्होंने आपस में मशवरा करके उन्होंने अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट के जो वजीर कानून थे तो उनको उन्होंने नामजद कर दिया वजीर आला के तौर पर। तो अदालत भी तो तशरीह कर सकती थी इस मामले की, और अब पीटीआई तो कह रही है वो अदालत के पास जा रहे हैं। नहीं, अदालत को छोड़े, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन होता है तो हर मामले में जाएगी तो फिर हम सब इदारे बंद कर दें, ताले लगा दें। तहरीक इंसाफ तो जा रही है इस मामले पे अदालत, अब वो तहरीक इंसाफ अखबार में पता चल जाएगा वहाँ क्या करेगी जाकर। हर जगह मामले में पहले क्यों नहीं गई जब वो जो 2 बजे ऐलान हो गया था कि हमने केयर टेकर नामजद कर दिया, उसी वक्त क्यों नहीं जाके पेशावर हाई कोर्ट का दौरा कर, ये तो उसी टाइम को रोक देते। अब वो जा रहे हैं, जाके जो हालत भी हो गया, काबीना ही बन गई, ना सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो मामला हो गया, लेकिन बात हबीब अकरम साहब की दुरुस्त है। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हबीब अकरम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ। अच्छा। ये बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन बहरहाल अब हो गया नजरिया जरूरत के तहत। हर मामले में तो नजरिया जरूरत तो आना ही आना है। ठीक ये तो मामला हो गया, ये तो हो गया, ये तो मामला खत्म होगी बात। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। हबीब साहब, इस मौके पर एक और सवाल भी जहन में उठता है कि 90 डेज की वो जो एक आईनी मुद्दत थी उससे तो ये निगरान हुकूमत आगे जा चुकी, तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी अगले निगरान वजीर आला का तकर्रुर कैसे होता है? उस्मा, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक मजमुआ है, एक इकाई है। उस इकाई के अंदर उसको कायम रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। असल मसला ये हुआ है कि हमने अपने दस्तूर का तो बना दिया मजाक, और उस दस्तूरी अचार जो इस वक्त हमें दस्तयाब है और उसमें तरह तरह की तशरीहात का जो हमने तेल डाला है, ये उसका नतीजा। आप देखिए, जनवरी में असेंबलियां टूटी, इलेक्शन हो जाना चाहिए थे अप्रैल में। 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते तो क्या हम इस सूरत हाल को फेस कर रहे होते? नहीं, जाहिर है नहीं कर रहे होते। ठीक है ना। जब हमने दस्तूर के ऊपर अमल दरामद मुश्किल बना दिया, बल्कि नामुमकिन बना दिया, और इस काम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, यानी उसका रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नहीं नाम बार बार लेने चाहिए, दस्तूर का मजाक किसने बनाया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले इसहाक डार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, MQM, ये सारा जो ग्रोह सियासतकारा था, इसने मिल के दस्तूर के साथ जो खिलवाड़ किया, ये उसके नताइज हैं कि ऐसी ऐसी सूरतों से आप गुजर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही, और ये क्राइसिस अभी खत्म नहीं होंगे, ये मैं आपको अर्ज कर। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे गजा की सूरत। वेलकम बैक नाज़रीन। गजा में सेहूनी फौज की बर्बरियत खत्म होने में नहीं आ रही। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद
180 ہو گئی ہے. شہداء میں 4,609 بچے اور 3,100 خواتین بھی شامل ہیں. غزہ کی صورتحال پر ہفتے کو OIC کا ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا جس کی میزبانی سعودی عرب نے کی، جس میں پاکستان، ترکی، شام، ایران سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھی شرکت کی. اجلاس کے اعلامیہ میں غزہ کا محاصرہ ختم کرنے، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا گیا. تاہم اسرائیل کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کے حوالے سے کوئی اتفاق نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ بنی، اسی بارے میں ہم جانیں گے. سعودی عرب کے ممتاز صحافی خالد المعینہ صاحب پروگرام میں موجود ہیں. خالد المعینہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو OIC کا اجلاس ہوا ہے، کیا اس کے نتیجے میں جو کرائسس ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کرائسس میں نتنیاہو اور زائنسٹ ہوتے ہیں، اس کا کبھی حل نہیں ہو سکتا unless آپ اکنامک سوشل OIC نے کتنے اسٹیٹمنٹس کیے ہیں، عرب لیگ نے اسٹیٹمنٹس کیے ہیں، عرب لیڈرز نے کہا، بس اٹ سیمز یہ جو زائنسٹ پرائم منسٹر ہے ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسٹاپ. تو میرے خیال میں یہ کتنے لیولز پر یہ گیم کھیل رہے ہیں. ایک لیول تو اسرائیل which is the tough game. اس کے بارے آپ جانتے ہیں کہ USA نے کل تک اینی سیز فائر کو انہوں نے ایبسٹین یا اگینسٹ کیا ہے. So it's a very difficult situation. اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی کئی دفعہ کرائسس ہوئے ہیں، غزہ کا کرائسس ہم نے دیکھا ہے، تو اس وقت بھی مسلم امہ کی طرف سے رسپانس دیا جاتا رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس وقت کے کرائسس میں اور آج کے کرائسس میں کوئی فرق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو OIC کا رسپانس ہے، کیا وہ پہلے سے بھی فرق ہے، یعنی مختلف ہے؟ نہیں، OIC کا رسپانس تو سر وقت مختلف ہے. پھر بھی only maybe 30% یا 40% یہ damages, killings and all. Now it's like a butchery shop. جیسے آپ کوئی بچر کے پاس جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ کاٹو یہ حیوانات کو، اور animals as they say. The difference is that they are not stopping. And ایک اور چیز آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جب کرائسس شروع ہوا، امریکہ نے 2 ایئرکرافٹ کیریئر، فرینچ سینٹ ہیلی کاپٹر کیریئر، جرمنی نے اپنا کیا. تو اٹ از لائک اے کروسیڈ ایز اف دے آر گوئنگ ٹو ہٹ. آئی فیل کافی لوگ نے OIC کو کریٹیسائز کیا، عرب لیگ کو. میرے خیال میں وی نو دیٹ دس از اے ٹریپ. یہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کافی لیڈرز لوگوں کے ساتھ بات کی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوئی. ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کی، ایران کے پریزیڈنٹ بھی یہاں آئے. اینڈ آئی تھنک دا تھنگ ٹو ڈو از رائٹ ناؤ، ہم وی فیل سوری جو ہو رہا ہے، بیچارے جو روز روز مسجد، چرچ، یہ ہاسپٹلز ڈیلیبریٹ ٹارگیٹس، بٹ دے ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ. وی ڈونٹ نو. انگلینڈ میں وہ رشی سناک، ہی واز لائک اے ریمبو جب ہی وینٹ ٹو اسرائیل. تو میرے خیال میں ابھی the next 2 days are very critical. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا خالد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں عوام فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی دباؤ آئے گا؟ واللہ انشاءاللہ دباؤ آ جائیں گا. وی اونلی کین پرے. ہم سب دعا کر سکتے ہیں، بٹ فار دا فرسٹ ٹائم مے بی اللہ ہیز ہز ویز کہ آسٹریلیا سے لے کر نیوزی لینڈ سے لے کر up to America and China, people are coming out and they are talking about humanity. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کنسنٹریشن کیمپ سروائیورز کے اور ہولوکاسٹ سروائیورز کے گرینڈ چلڈرن یا پوتے لوگ they were there to protest. تو یعنی this is the silver lining جو ہمارے پورے غزہ ٹریجڈی اور جو ہو رہی اور بچری جو غزہ میں ہو رہا ہے. And I think for the first time in 40 years اور 50 years ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا دین یا کاسٹ یا کچھ ہو، یہ اس باتیں کر رہے ہیں. معلوم نہیں اس پر کیا افیکٹ ہوگا، لیکن I think there will be some effect. لیکن جو ہارڈ کور پیپل لائک سناک، لائک آپ کے جرمنی کے یہ میکرون، I think they will be under great pressure come
election time. تو خالد صاحب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی فلسطین کا کرائسس ہوا ہے یا اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے تو سعودی عرب نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا اور پاکستان نے بھی اس کو فالو کیا ہے. اس دفعہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو رسپانس ہے وہ جتنا بڑا کرائسس ہے اتنا طاقتور رسپانس نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سعودی عرب کو سچویشن کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعی تاثر درست ہے؟ سچویشن از ڈفرنٹ. ابھی یہ میں جیسا کہتا ہوں آپ جانتے نہیں ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس ڈپلومیسی کیا ہے. سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان نے کافی ٹرپس کیے ہیں وہ کیے, لیکن جو ہو رہا ہے دیر از اے کمپلیٹ ڈیمونک رجیم ان اسرائیل. میرے خیال میں جو کچھ ہوگا ریئیکشن تو انسائیڈ اسرائیل ہوگا, یا اس کو نکال دیں گے یا اس کو ماریں گے. رائٹ ناؤ آلسو آپ یہ دیکھیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں سے کوئی اسپارکس کوئی راکٹس چلے جائیں کچھ ہوئے, کیونکہ ان کے پورے فلیٹس اور ایئر فورس اور سب اسٹیشن آؤٹ سائڈ غزہ. تو یو آر رائٹ, بٹ آف دا ریکارڈ میں نے خود دیکھا ہے کہ ناٹ بیکاز آئی ایم سٹنگ ان جدہ, جو سعودی گورنمنٹ نے بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن امریکنز آر آلسو سیئنگ, اور یہ ان کا جو بلنکن ہے وی ہیو نو کنٹرول. آئی تھنک یہ پرسنل اسٹریک ہے اس کی نتنیاہو کی ٹو کاز ایز مچ ہارم, جتنا نقصان پہنچانے غزہ کو. لیکن بلیو یو می جتنا بھی کریں گے it will rise again. Maybe, subhanallah, a new plan will come. First time Americans کہہ رہے ہیں two-state solution. یہ ان کا president کیا ہے Biden, he is saying two-state. پہلے تو وہ lip service کرتے تھے. So we don't know. But in the meantime, غزہ کے لوگ ان کے لیے دعا کیجئے, رات دن مر رہے ہیں. They are being killed, they are being mauled. بچوں کو direct choking کر رہے ہیں. یقیناً ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں. بہت بہت شکریہ خالدہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کہا.